अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली अहमद और आप देख रहे हैं हमारे डिजिटल चैनल। आपने डिजिटल चैनल पे आपको खुश आमदीद कहेंगे। आपसे दरख्वास्त कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको जल्दी मिल सकें। पिछली खबरें ये मौसूल हो रही हैं कि हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। ईरान और अमेरिका के मामलात बहुत ख़राब हो चुके हैं। आपको ये कह रहा हूँ कि भाई JD वैंस ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है और ट्रंप का पाकिस्तान की दरख्वास्त पर जंगबंदी में तोसी का ऐलान। अपना हरमस की नाकाबंदी जारी रखने का फैसला। पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी के बायस अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जंगबंदी में तोसी का ऐलान कर दिया, जबकि अपना हरमस की नाकाबंदी बरकरार रखने का फैसला किया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल मीडिया पर बयान में कहा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दरख्वास्त पर ईरान के खिलाफ हमला फ़िलहाल मअख़र किया जा रहा है ताकि ईरानी क़यादत और नुमाइंदे मुत्तफ़िक़ा तजवीज़ पेश कर सकें। सदर ट्रंप ने कहा कि जंगबंदी में इस वक्त तक तोसी बरकरार रहेगी जब तक ईरान की जानिब से तजवीज़ पेश नहीं की जाती और मुज़ाकरात किसी नतीजे पर नहीं पहुँच जाते। अमरीकी फ़ौज को हिदायत दी है कि ईरान के खिलाफ नाकाबंदी जारी रखी जाए और दीगर तमाम मामलात में मुकम्मल तौर पर तैयार रहा जाए। एक और ख़बर से आपको आगाह करता जाऊँ, ट्रंप ने यह भी कहा है कि अपने सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल मीडिया पर अमेरिकी सदर ने दावा किया है कि ईरान की हुकूमत अंदरूनी तौर पर शदीद तकसीम का शिकार है जो कि गैर मुतवक्के नहीं। अब बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल मीडिया पर जारी अपने ताज़ा बयान में अमेरिकी सदर ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका ने हरमस को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है और ईरान दरअसल इसे खोलना चाहता है ताकि योमिया करोड़ों डॉलर की आमदनी दोबारा हासिल कर सके। उन्होंने कहा कि ईरान अपने हरमस को बंद नहीं करना चाहता बल्कि उसे खुला रखना चाहता है क्योंकि इस आबी गुजरगाह से रोज़ाना तकरीबन $500 मिलियन कमाता है। आपको एक और ख़बर से आगाह करता चलूँ, ईरानी अफवाज की अमरीकी हमलों पर तयशुदा अहदाफ को निशाना बनाने की धमकी। ईरान की मुसल्लह अफवाज ने कहा है कि अगर अमेरिका की जानिब से कोई नया हमला किया गया तो वो पहले से तयशुदा अहदाफ को फौरी तौर पर निशाना बनाएंगे। ये इंतबा ईरानी फ़ौज के मरकज़ी कमांडर खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने अमरीकी सदर ट्रंप और अमरीकी फ़ौज की क़यादत की जानिब से बार बार धमकियों के बाद सामने आया। तर्जमान के मुताबिक ईरानी अफवाज मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और 100% तैयारी की हालत में हैं और हर वक्त कार्रवाई के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अगर इस्लामी जमहूरिया ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की जारहियत की गई तो ईरानी फोर्सेज फौरी और भरपूर अंदाज में पहले से मुकर्रर करदा अहदाफ को निशाना बनाएंगी। ये बयान उस वक्त सामने आया है जब सदर ट्रंप ने ऐलान किया कि पाकिस्तान के हुकाम की दरख्वास्त पर ईरान के साथ जंगबंदी में तोसी कर दी गई है जबकि ईरान की बंदरगाहों पर अमरीकी बहरी नाकाबंदी भी बरकरार रखी जाएगी। एक और ख़बर से आपको आगाह करता चलूँ, स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ के मुशीर ने कहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जंगबंदी में तोसी करने की कोई अहमियत नहीं है। अपने बयान में मुशीर स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट ने कहा है कि हारने वाला फरीक शराइत का हुक्म नहीं दे सकता। नाकाबंदी का तसल्सल बमबारी से मुख्तलिफ नहीं और इसका जवाब फौजी रद्द अमल के साथ होना चाहिए। बाकिर कालिबाफ का कहना है कि ट्रंप का जंगबंदी में तोसी का ऐलान सरप्राइज हमले के लिए वक्त लेना है। ईरान को ज़रूरी इक़दाम करने चाहिए। वक्त आ गया है कि ईरान खुद पहल करे और अपनी हिकमत अमली को आगे बढ़ाए। ईरान की जानिब से ये अहम बयान एक ऐसे वक्त में जारी हुआ है जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जंगबंदी में तोसी का ऐलान किया है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यकतरफा तौर पर जंगबंदी में तोसी की। एक और ख़बर से आपको आगाह करते चलें, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने सदर ट्रंप की जानिब से जंगबंदी में तोसी के ऐलान का खैर मकदम कर दिया है। सेक्रेटरी जनरल UN ने कहा कि पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। उम्मीद है कि मुज़ाकरात जामिया और देरपा हल की राह हमवार करेंगे। ये कशीदगी में कमी की जानिब अहम कदम है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान सिफारतकारी के लिए मौका पैदा किया गया। इन्होंने अफ्रीकीन से जंगबंदी का एहतराम करने और इश्ताल अंगेज़ी से गुरेज की अपील की। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान स्टीफन दुजारिक के मुताबिक ये कशीदगी में कमी की जानिब एक अहम कदम है और ईरान और अमेरिका के दरमियान सिफारतकारी और एतमाद सादी के लिए अहम मौका फराहम करता है। सेक्रेटरी जनरल के दफ्तर ने तमाम फरीकीन पर जोर दिया कि वो इस पेशरफ्त को आगे बढ़ाएं, जंगबंदी की खिलाफ वर्जी ना करें और मुज़ाकरात में मस्बत और तामीरी किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि गुतेरेस पाकिस्तान के किरदार की भी हिमायत करते हैं जिसने मुज़ाकरात में सहूलतकारी की है। उम्मीद जाहिर की है कि पाकिस्तान की ये कोशिशें एक जामिया और मुआयदार हल के लिए हालात साजगार बनाने में मदद देंगी।
امریکی فوج نے ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ کے دوران ایک اور جہاز روک لیا. صدر ٹرمپ نے کہا مجھے لگتا ہے ہمارے درمیان عظیم معاہدہ ہوگا ورنہ ہم حملے کے لیے تیار رہیں. ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالباف نے کہا دھمکیوں کے سائے میں مذاکرات قبول نہیں ہیں. پینٹاگون کے مطابق امریکی فوج نے انڈو پیسفک خطے میں پابندی زدہ ٹینکر ایم ٹی ٹیفافی کو روک کر جانچ کی کارروائی کی. ایکس پر جاری کی گئی ویڈیو میں امریکی ہیلی کاپٹر کو ایرانی کمپنی سے منسلک تیل بردار جہاز پر اترتا ہوا بھی دکھایا گیا کہ امریکی محکمہ جنگ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں کہا ہے کہ بغیر کسی واقعے کی بے وطن اور پابندی زدہ جہاز ایم ٹی ٹیفانی کی جانچ سمندری روک تھام اور اس پر سفار ہونے کی کارروائی کی جس کا مقصد ایران کی حمایت کرنے والے غیر قانونی نیٹ ورکس میں خلل ڈالنا تھا. ٹریکنگ ڈیٹا کے مطابق جہاز نے آخری بار اپنی پوزیشن منگل کی صبح بحر ہند میں سری لنکا کے قریب ظاہر کی تھی جو کہ خام تیل سے مکمل طور پر بھرا ہوا تھا اور اس نے اپنی منزل سنگاپور ظاہر کی تھی. میرین ٹریفک کے اعداد و شمار کے مطابق خام تیل بردار ٹینکر ٹیفانی کی گنجائش تقریباً 3 لاکھ ٹن ہے. اس ٹینکر پر امریکہ کے دفتر برائے غیر ملکی اثاثوں کے کنٹرول کی جانب سے پابندیاں عائد ہیں اور اس کا تعلق انڈین شپنگ کمپنی سے ہے جس پر ایران سے روابط کے باعث امریکی پابندیاں ہیں. یہ کارروائی ایسے وقت میں کی گئی جب 2 ہفتے کی جنگ بندی اپنے اختتام کے قریب تھی. آپ کو کل رات کی ڈیولپمنٹس میں آگاہ کرتا چلوں کہ بھئی وہاں سے کہہ رہے تھے جے ڈی وینس پاکستان آ رہے ہیں اور یہاں سے وہ ایران کہہ رہا تھا کہ وہ ہم ابھی نہیں آ رہے, ہمیں وہ ہے دیر ہے یہ ہے. یعنی کہ حالانکہ جے ڈی وینس جہاں 14 گھنٹے پہنچتے ہیں آتے ہیں امریکہ سے پاکستان کا سفر 14 گھنٹے کا ہے. اگر ایران کے وہ آتے ہیں نا 2 گھنٹے لگتے ہیں حکومتی وفد اگر ایران کا آتا ہے. ٹرمپ نے کہا تھا کہ بھئی جے ڈی وینس پاکستان لینڈ اور روانہ ہو چکے ہیں. وہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ بھئی تاکہ نا وہ پیچھے سے دباؤ آئے اور وہ بھی پہنچے, لیکن نہ وہ یہاں سے گئے اور نہ یہ یہاں سے گئے. یہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پچھلے چند گھنٹوں میں. اور عباس عراقچی نے بھی یہ کہا ہے کہ بھئی عطا طارق نے بھی یہ ٹویٹ کیا تھا کہ بھئی یہ بھی کسی طرح آئیں اور جلدی ہمیں بتائیں کہ بھئی ایران سے درخواست کی تھی کہ آپ نے آنا ہے کہ نہیں آنا. اس کے بعد عباس عراقچی نے کہا کہ جو آپ نے دوسرے جہاز پہ ہمارے اوپر حملہ کیا ہے وہ ہم قبول نہیں کر رہے اور اس وجہ سے ہماری عوام میں بہت غصہ پایا جاتا ہے. یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے رات کو. سے آپ کو آگاہ چلوں آئی ایم ایف نے ایک اور منظوری لے لیا پاکستان سے. 5 سال میں درآمدی گاڑیوں پر ڈیوٹیز ختم, نئی آٹو پالیسی تیار. آئی ایم ایف نے منظوری دے دی. حکومت نئی آٹو سیکٹر پالیسی رواں ماہ حتمی شکل دے کر منظوری کے لیے آئی ایم ایف کو بھجوائے گی جبکہ آئندہ ماہ سے وفاقی کابینہ میں پیش کیا جائے گا. دستاویز کے مطابق 4 برسوں میں ایڈیشنل کسٹمز ڈیوٹی اور 5 برسوں میں ریگولیٹری ڈیوٹیز کے خاتمے کے ساتھ درآمدی گاڑیوں پر کسٹمز ڈیوٹی مرحلہ وار کم کر کے 15% تک لانے کی تجویز ہے. ذرائع کے مطابق آٹو سیکٹر پالیسی تیاری کے آخری مراحل میں ہے اور اپریل 2026 کے اختتام تک بین الاقوامی مالیاتی ادارے کے ساتھ شیئر کی جائے گی. اس پالیسی کے تحت ٹیرف میں مجموعی کمی لا کر درآمدی نظام کو زیادہ شفاف اور مسابقتی بنایا جائے گا. ایڈیشنل کسٹمز ڈیوٹی اور ریگولیٹری ڈیوٹیز کو 2030 تک مکمل طور پر ختم کر دیا جائے گا. دستاویز کے مطابق مالی سال 2027 کے بعد 7 سال پرانی گاڑیوں کی درآمد کی اجازت ہوگی جبکہ اس سے قبل 5 سال پرانی گاڑیوں پر 40% اضافی ڈیوٹی عائد ہے. نئی پالیسی کے تحت اضافی ڈیوٹی پہ ہر سال 10% کمی کی جائے گی اور مقررہ مدت کے بعد یہ مکمل ختم ہو جائے گی. ای ایف ایف پروگرام کے تحت حکومت نے موٹر وہیکل ڈیولپمنٹ ایکٹ جلد پارلیمنٹ سے منظور کرانے کا بھی فیصلہ کیا ہے. اس قانون کے تحت انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ کو ماحولیاتی اور حفاظتی معیارات کے نفاذ کے اختیارات حاصل ہوں گے. توقع ہے کہ یہ بل جون 2026 تک منظور ہو جائے گا. حکومت نے گفٹ اسکیم اور ٹرانسفر آف ریزیڈنس اسکیم کے تحت گاڑیوں کی درآمد کی شرائط مزید سخت کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی ہے تاکہ ان اسکیموں کے غلط استعمال کو روکا جا سکے. نئی پالیسی کے تحت مقامی طور پر تیار ہونے والی گاڑیوں میں 60 سے زائد سیفٹی سٹینڈرڈز پر عمل درآمد لازم ہوگا جبکہ اس وقت صرف 17 معیارات نافذ ہیں. مزید 43 سے زائد نئے سیفٹی سٹینڈرڈز بھی شامل کیے جائیں گے. دستاویز کے مطابق پاکستان آٹو موٹوانسی ٹیوٹ کے قیام کی تجویز بھی دی گئی ہے جو مقامی پارٹس کے معیار کی جانچ کرے گا. غیر تصدیق شدہ نئی گاڑیوں کے فروخت پر پابندی ہوگی جبکہ اسٹینڈرڈ ایکسیڈنٹل ٹائپ ڈی گاڑیوں کی درآمد کی اجازت نہیں دی جائے گی. پالیسی کے تحت ہر مینوفیکچر کو گاڑیوں کی تیاری کے لیے لائسنس حاصل کرنا ہوگا اور معیار پر پورا نہ اترنے کی صورت میں کمپنیوں کو
گاڑیاں واپس کرنا ہوگی، خلاف ورزی پر 2 سے 3 سال تک قید اور 10 لاکھ سے 50 لاکھ روپے تک جرمانے کی سزا دی جا سکے گی، جبکہ لائسنس منسوخ کرنے کی شک بھی شامل ہے۔ حکام کے مطابق نئی آٹو پالیسی کا مقصد نہ صرف صارفین کو بہتر اور محفوظ گاڑیاں فراہم کرنا ہے بلکہ آٹو سیکٹر میں مسابقت بڑھا کر قیمتوں میں کمی اور معیار میں بہتری لانا بھی ہے۔ کرتے چلیں پاکستان کا مذاکرات کا دوسرا دور یقینی بنانے کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق۔ اسلام آباد۔ پاکستان ایران مذاکرات کا دوسرا دور یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا جس میں سینئر وفاقی وزراء اور اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ اجلاس میں ایران امریکہ جنگ بندی میں توسیع کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں مذاکرات کے دوسرے دور کو یقینی بنانے کے لیے پاکستان کی جانب سے سفارتی کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ اس حوالے سے پاکستانی قیادت آج بھی ایرانی قیادت کے ساتھ رابطے کرے گی۔ اجلاس میں پاکستان نے امریکی صدر کی طرف سے جنگ بندی میں توسیع کے اعلان کا خیر مقدم کیا۔ ایک اور خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں، وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ نشریات عطا اللہ طارر نے کہا ہے کہ پہلگام واقعے کے 1 سال بعد بھی بھارت شواہد پیش نہ کر سکا، بھارت کی کسی بھی مہم جوئی کا فیصلہ کن جواب دیں گے۔ اسلام آباد میں خصوصی گفتگو کرتے ہوئے عطا اللہ طارر کا کہنا تھا کہ آج پہلگام فلیگ آپریشن کو 1 سال پورا ہو چکا ہے، آج تک بھارت اپنے موقف کے حق میں شواہد پیش نہیں کر سکا۔ پہلگام واقعہ کھوکھلے پن، غیر منطقی، جھوٹی انا، تکبر و حفظ پر مبنی سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت پہلگام فالس فلیگ آپریشن پر سوالات کا تسلی بخش جواب نہیں دے سکا۔ پہلگام آپریشن کی FIR 10 منٹ میں درج کر لی گئی تھی۔ FIR کا جلد اندراج متن پہلے سے تیار ہونے کی نشاندہی کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی بھارت کا اندرونی معاملہ ہے جسے وہ بیرونی بنا کر پیش کرتا ہے۔ کشمیر تسلیم شدہ بین الاقوامی مسئلہ ہے، بھارت اسے داخلی معاملہ قرار دیتا ہے۔ وفاقی وزیر کہا کہ بھارت کی کھوکھلی سوچ اور مکاری کھل کے سامنے آ چکی ہے۔ عالمی میڈیا، بھارتی سول سوسائٹی، سیاستدانوں، تھنک ٹینکس نے بھی پہلگام واقعے پر سنجیدہ سوالات اٹھائے۔ پہلگام واقعے پر بھی بھارت نے بھونڈے طریقے اختیار کیے۔ فالس فلیگ آپریشن بھارت کی تاریخ رہی ہے۔ عطا طارر کا کہنا تھا کہ وزیراعظم پاکستان نے پہلگام فالس فلیگ کی آزادانہ اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارتی میڈیا کے پاس کوئی ٹھوس شواہد اور قابل اعتبار ثبوت نہیں تھے۔ بھارتی میڈیا محض من گھڑت بیانیوں کو فروغ دیتا رہا۔ بھارتی میڈیا پروپیگنڈے کو سپورٹ کرنے میں کوئی مؤثر دلائل پیش نہیں کر سکا۔ ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کامیاب کارروائیوں کو دنیا دیکھ رہی ہے۔ پاکستان اپنی خود مختاری، وقار اور سلامتی پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ بھارت کی کسی بھی مہم جوئی کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ پاکستان دہشت گردی کے چیلنجز کا بھرپور مقابلہ کر رہا ہے۔ پوری قوم اس عزم پر متفق ہے کہ ملک سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔ بھارت کو مارکا حق کے دوران آپریشن بنیان المرصوص میں منہ کی کھانی پڑی۔ ایک اور خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں، امریکہ نے عراق کو امریکی ڈالر کی ترسیل معطل کر دی۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے رپورٹ کیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے عراق کو امریکی ڈالر کی ترسیل معطل اور اس کی فوج کے ساتھ سیکیورٹی تعاون کے پروگرام بھی معطل کر دیے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ ٹرمپ انتظامیہ نے یہ اقدام ایران کی حمایت یافتہ ملیشیاؤں پر دباؤ بڑھانے کے لیے کیا ہے۔ امریکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق اس سے قبل امریکی محکمہ خزانہ کے حکام نے تقریباً $50 کروڑ مالیت کے امریکی کرنسی نوٹوں کی کھیپ لے جانے والے ایک کارگو طیارے کی ترسیل روک دی تھی، جس کے بعد مذکورہ اقدامات کیے گئے ہیں۔ یہ رقم عراقی تیل کی فروخت سے حاصل شدہ تھی جو نیو یارک کے فیڈرل ریزرو بینک میں رکھی گئی تھی۔ ایک اور خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں، پینٹاگون نے امریکی تاریخ کا سب سے بڑا دفاعی بجٹ مانگ لیا۔ پینٹاگون نے مالی سال 2027 کے لیے ٹرمپ کا $1.5 ٹریلین کا دفاعی بجٹ پیش کر دیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکی دفاعی اخراجات میں سالانہ بنیاد پر یہ سب سے بڑا اضافہ ہے۔ بجٹ میں صدارتی ترجیحات کے تحت میزائل دفاع، ڈرون ٹیکنالوجی شامل ہے۔ مصنوعی ذہانت اور ڈیٹا انفراسٹرکچر بھی صدارتی ترجیحات کے تحت بجٹ کا حصہ ہیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق جہاز سازی کے لیے $65 ارب مختص کیے گئے ہیں۔ 18 جنگی اور 16 معاون جہاز تیار کیے جائیں گے۔ F-35 طیاروں کی خریداری بڑھا کر 85 جہاز سالانہ کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ $102 ارب ایویشن پروگرامز کے لیے رکھے گئے۔ ڈرون ٹیکنالوجی کے لیے $53.6 ارب مختص کیے گئے ہیں، جبکہ جدید اسلحہ و اینٹی ڈرون سسٹمز کے لیے $21 ارب مختص ہیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق فوجی اہلکاروں کی تنخواہوں میں اضافہ، 44,000 نئے اہلکار بھرتی کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ کل بجٹ میں $1.15 ٹریلین بنیادی جبکہ $350 ارب اضافی فنڈنگ کی درخواست بھی شامل ہے۔ آج کے ولاگ سے اجازت دیجیے، آج کا ولاگ بس اتنا ہی تھا۔ اللہ حافظ۔